جب जीप तैयार हो गई तो नादिर शाह ने इसे संभाला। कमर मेहताब भी उचक कर इसके साथ बैठ गए थे। कुछ और लोगों ने भी आने की कोशिश की तो नादिर शाह ने मुआवजत करते हुए कहा, नहीं जनाब, बस हम 2 अफराद काफ़ी हैं। आप ट्रक को तैयार करने के बाद इस रास्ते पर आइए और यहाँ से अपना तमाम साजो सामान उठा लीजिए। नादिर शाह के अल्फाज पर बाकी लोगों ने कोई ख़ास गौर नहीं किया था, लेकिन बहरहाल इसकी हदायत के मुताबिक ही अमल किया जाने लगा। नादिर शाह बर्क रफ्तारी से जीप दौड़ाता आगे बढ़ रहा था। ढलान के पास पहुंचने के बाद इसने एक बार फिर जीप से नीचे उतरकर टायरों के निशान देखे और मुतमिन अंदाज में गर्दन हिलाकर वापस जीप में आ बैठा। क्यों सरदार खान? सर, इस बदबख्त की चालाकियाँ मैं अच्छी तरह समझ गया हूँ। क्या? कमर मेहताब अली ने पूछा। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आप देख रहे हैं हमारा चैनल उर्दू दास्तान। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो आइए चलते हैं वीडियो की जानिब। मलकाए सहरा सीरीज सीज़न 5 वादी संग किस्त नंबर 9। वो अगर वहाँ जीप स्टार्ट करता तो लाजमी बात थी कि हम लोगों की आंख खुल जाती। चुनांचे वो इसका साथी जीप को धक्का देते हुए ढलान तक लाए और फिर यहाँ से इस जीप में सवार हो गए। नसीर बेग ने बड़ी चालाकी से सारा काम सर अंजाम दिया है। नादिर शाह ने जीप ढलान पर डाल दी। कमर मेहताब अली के जबड़े भींचे हुए थे, इसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर रखी थी। नादिर शाह पर इन लोगों को मुकम्मल एतबार था। अब तक इसने जो कुछ किया था वो इस कदर था कि इसके बाद इस पर किसी किस्म का शक बेमकसद ही था। कमर मेहताब अली को यकीन था कि नादिर शाह ने सही समत का अंदाज़ा लगाया है, चुनांचे वो खामोश बैठा हुआ था। फिर ढलान से उतरने के बाद भी नादिर शाह ने वही किया। ये एक पुलिस अफसर का अमल था। गो कमर मेहताब अली को इस बारे में तमाम तफसीलात मालूम नहीं थी, लेकिन बहरहाल नादिर शाह की जहानत से वो पूरी तरह मुतमईन था। नादिर शाह ने सही समत का अंदाज़ा लगाने के बाद एक बार फिर जीप को आगे बढ़ा लिया और कमर मेहताब अली ने पहली बार जुबान खोली। सरदार खान, समझ में नहीं आता कि नेकी क्या चीज़ होती है। जी सर, नादिर शाह ने सवालिया अंदाज में कहा। तुम्हें तमाम सूरत हाल मालूम है? जी सर, मुझे मालूम है। वैसे नादिर शाह, एक बात बताओ। जी सर। तुम्हारा क्या ख्याल है कि हमने इस बदबख्त को अपने साथ दोबारा रखने की गलती की थी? सर, अब तो तमाम लोग ये बात कहेंगे कि आप लोगों ने बड़ी गलती की थी। तुम क्या कहते हो? नहीं सर, जाहिर है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर उस वक्त इस शख्स को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता था। अगर हम इसे नज़रअंदाज कर देते तो हमारा ज़मीर हमेशा हमें खिचोके देता रहता। हालांकि ये तमाम बात गलत थी। क्यों सर? इसलिए कि वो वहाँ तक तो आया था। मैं नहीं समझा सर। जो शख्स वहाँ तक सफ़र करने के बाद पहुँच चुका था, इस पर फिर तरस खाने की ज़रूरत नहीं थी। जाहिर है वो वहाँ तक पहुँचने के ज़राए रखता था। हमें इसके साथ हमदर्दी का ये सलूक नहीं करना चाहिए था। सर, बहरहाल ये तो इंसानी फितरत का एक हिस्सा है, लेकिन मैं जानता हूँ कि उस वक्त माइकल बायर, लॉर्क एंजलो, रीटा हार्वे हमसे नफरत कर रहे होंगे। जी सर, वो लोग कतई नहीं चाहते थे कि हम मिर्ज़ा नसीर बेग को साथ रखें। हालांकि ये एक हकीकत है कि जिस कदर नुकसान मुझे नसीर बेग से पहुंचा है, किसी और से नहीं। इस बदबख्त ने मेरे 2 ऐसे वफादार साथियों को कत्ल कर दिया था जो बचपन से मेरे साथ थे। जी सर, मैं समझा नहीं, कौन थे वो? हाँ, मेहताबपुर हाउस में रहने वाले मेरे 2 ऐसे साथियों को कत्ल किया था इसने। बस मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि इनके कत्ल का मुझे कितना सदमा हुआ था। जी सर, नादिर शाह ने आहिस्ता से कहा। इससे ज़्यादा ये बात और कौन जान सकता था कि मेहताबपुर हाउस में होने वाला ये कत्ल किस नोयत और किस हैयत का हामिल था। कमर मेहताब अली एक लम्हे के लिए खामोश हो गए। इसके बाद इसने कहा, नहीं सरदार अली ख़ान, वाकई बहुत बड़ी सच्चाई है कि हम किसी पर रहम खाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम है, और शायद एक वक्त ऐसा भी आ जाए कि लोग किसी पर रहम खाना छोड़ दें। हम लोगों ने अपने आप को ना सिर्फ मजाक का निशाना बनाया, बल्कि एक अजीम नुकसान से दो चार हुए हैं। सर, हम इन्हें तलाश करने में कामयाब हो जाएंगे, नादिर शाह ने कहा। कमर मेहताब अली और नादिर शाह की निगाहें दूर दूर तक भटक रही थी। फिर दूर से इन्हें एक धब्बा सा नजर आया जो मुतहर्रिक था, और नादिर शाह के हलक से एक आवाज़ सी निकल गई। कमर मेहताब अली भी चौंक पड़ा था। क्या बात है? वो नादिर शाह ने कहा, और इसके बाद जीप की रफ्तार तूफानी कर दी। कमर मेहताब अली ने मजबूती से दौड़ती जीप को पकड़ लिया था। वो धब्बा अभी तक इसे नज़र नहीं आया था, लेकिन थोड़ी देर के बाद वो इसकी निगाहों में भी वाज़ेह हो गया। अलबत्ता ड्राइविंग करते हुए नादिर शाह को ये एहसास हुआ कि जीप का रुख किसी और जानिब नहीं बल्कि इन्हीं की समत है। इसके बावजूद इसने अपनी जीप की रफ्तार सुस्त नहीं की। आने वाली जीप थोड़ी देर में नुमायाँ हो गई। फासला काफ़ी नहीं था, लेकिन इस बर्क रफ्तारी से फासला काफ़ी कम था। जीप इसी समत आ रही थी और आने वाले ने भी यकीनी तौर पर इस जीप को देख लिया होगा, लेकिन इसने भी किसी किस्म की झिझक का मुजाहरा नहीं किया, जिस बात पर नादिर शाह को थोड़ी सी हैरत भी हुई। फिर से कमर मेहताब अली से कहा, सर, असला है? हाँ, पिस्तौल ले आया हूँ, कमर मेहताब अली ने एक पिस्तौल नादिर शाह के हवाले करते हुए कहा, और नादिर शाह ने मुस्कुराते हुए गर्दन हिलाई। फिर बोला, एक मोहमजू को इतना ही मुस्तैद होना चाहिए
حالانکہ اس وقت کسی کو بھی یہ خیال نہیں آیا تھا کہ ان لوگوں کو اسلحہ دے دیں۔ قمر مہتاب علی خاموش ہو گیا۔ اصل میں وہ اس وقت الجھن کا شکار زیادہ تھا۔ سینکڑوں احساسات، سینکڑوں وسوسے اس کے ذہن میں تھے۔ نصیر بیگ کو واقعی اس نے پناہ دے کر بڑی غلطی کی تھی۔ حالانکہ لارک اینجلو اور مائیکل بائر وغیرہ پر ان لوگوں نے سختی کی تھی اور وہ لوگ بھی یقینی طور پر ان سے بددل ہو گئے تھے۔ اصولی طور پر اگر غور کیا جاتا تو ان کا انکار کرنا بالکل حق بجانب تھا، کیونکہ مرزا نصیر بیگ کی وجہ سے ہی یہ خطرناک حالات پیدا ہوئے تھے، ورنہ شاید اس کے امکانات نہ ہوتے۔ ماضی میں بھی وہ مرزا نصیر بیگ کی وجہ سے کافی نقصانات اٹھا چکے تھے اور اب ایک بار پھر اس نے انہیں ایسی ہی کیفیت سے دوچار کر دیا تھا۔ لیکن آنے والی جیپ حیران کن طریقے سے ان کی جانب ہی آ رہی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ان کے قریب پہنچ گئی، تب انہوں نے بخوبی دیکھ لیا کہ جیپ ڈرائیو کرنے والا نصیر بیگ نہیں بلکہ اس کا دوسرا ساتھی ہے۔ نادر شاہ ایک جھٹکے کے ساتھ جیپ اس کے قریب لے جا کر روک دی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر زاہد بیٹھا ہوا تھا۔ زاہد نے بھی انڈکشن سے سوئچ آف کر دیا اور اس کے بعد جیپ سے نیچے اتر آیا۔ قمر مہتاب علی پستول تانے ہوئے اس کے سر پر پہنچ گیا، پھر سے چیخ کر کہا، کہاں ہے وہ کتا کہاں ہے؟ زاہد نے مؤدبانہ انداز میں کہا، سر پچھلی سیٹ پر۔ قمر مہتاب علی دوڑ کر پچھلی سیٹ کے قریب پہنچ گیا، لیکن وہاں اس نے جو کچھ دیکھا وہ اس کے لیے حیرانی کا باعث تھا۔ پچھلی سیٹ پر مرزا نصیر بیگ خون کی حالت میں لت پت لاش رکھی ہوئی تھی، جبکہ نادر شاہ نے جھپک کر گل کو اپنی گود میں اٹھا لیا، جو ڈرائیونگ سیٹ کے برابر والی سیٹ پر لیٹی ہوئی تھی اور بالکل ٹھیک کیفیت میں تھی۔ ادھر قمر مہتاب علی نے جیپ میں چڑھ کر مرزا نصیر بیگ کی لاش دیکھی۔ سینے میں گولی کا سوراخ تھا اور مرزا نصیر بیگ اب سے کافی دیر پہلے دم توڑ چکا تھا، کیونکہ سوراخ کا خون بدلے ہوئے رنگ میں نظر آ رہا تھا اور اب خاصی حد تک روشنی پھیل گئی تھی، اس لیے یہ تمام چیزیں بآسانی محسوس کی جا سکتی تھیں۔ لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ نادر شاہ بھی زاہد کو غور سے دیکھ رہا تھا۔ پھر قمر مہتاب علی نے کہا، سردار خان، مرزا نصیر بیگ کی لاش جیپ کی پچھلی سیٹ پر موجود ہے۔ اوہ، نادر شاہ نے آہستہ سے کہا۔ پھر وہ زاہد سے بولا، میرا خیال ہے تمہارا ضمیر جاگ گیا تھا۔ زاہد نے آہستہ سے کہا، سر میں اغوا کی اس کارروائی میں ملوث نہیں تھا، بلکہ جب نصیر بیگ نے مجھ سے اس بارے میں کہا تو میں نے اس کی مخالفت کی تھی۔ سر چند الفاظ میں آپ کو تھوڑی تفصیل بتانا چاہتا ہوں، چونکہ بہت ضروری ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ نہ سننا چاہیں تو میں آپ کو مجبور نہیں کہوں گا۔ نہیں مسٹر زاہد، آپ براہ کرم حقیقت بتائیے تاکہ ہمیں حقیقت سے آشنائی حاصل ہو سکے۔ سر میرے بارے میں آپ یوں سمجھ لیجئے کہ مرزا نصیر بیگ کا زر خرید ہوں۔ ایسے حالات میں سے مجھے اپنے ساتھ شامل کیا تھا جن میں یوں سمجھ لیجئے کہ میرے خودکشی کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں رہ گیا تھا۔ میں حالات سے اتنا بددل ہو چکا تھا، مایوسی کے اس سٹیج پر پہنچ چکا تھا کہ پھر مجھے خودکشی پر ہی مجبور ہونا پڑ رہا تھا۔ اس وقت مرزا نصیر بیگ نے مجھے اپنے لیے حاصل کیا اور میرے حالات سدھارے۔ سر میں فطری طور پر غلام ذہنیت کا انسان نہیں ہوں اور احسان مانتا جانتا ہوں، چنانچہ میں نے مرزا نصیر بیگ کے ساتھ آنکھیں بند کر کے ہر وہ عمل کیا جس کی مجھے اس شخص نے اجازت دی یا حکم دیا۔ سر چونکہ حالات مکمل طور پر میرے علم میں تھے اور میں یہ بات جانتا تھا کہ پہلے بھی مرزا نصیر بیگ آپ لوگوں کے ساتھ زیادتی کر چکے ہیں، اس لیے ذہنی طور پر میں اب آپ لوگوں سے منسلک ہو گیا تھا، اور جب رسم حلف برداری ہوئی تھی اور مرزا صاحب نے وفاداری کا حلف اٹھایا تھا تو میں بھی ایک طرح سے ان کے ساتھ شریک تھا، اور اس کے بعد جب مرزا صاحب نے مجھے اپنے دلی معاملات کا اظہار کیا تو میں نے دبی زبان میں نے سمجھایا کہ سر حلف ذرا مختلف چیز ہوتی ہے اور اس کی پاسداری کرنی چاہیے۔ سر پھر وہ شاید مجھ سے بھی بددل ہو گئے، حالانکہ مجھ سے انہوں نے کوئی بات نہیں کہی تھی، لیکن میرے ذہن میں ان کا یہ تصور کھٹک رہا تھا۔ اور سر اس کے بعد جب وہ اس بچی کو اغوا کر کے جیپ لے کر فرار ہوئے تو میں خاموشی سے جیپ میں چڑھ گیا۔ انہوں نے ایک ذہانت آمیز عمل کیا اور اپنے دانش میں مکمل طور پر کامیاب ہو گئے، لیکن جب میں ان پر ظاہر ہوا تو وہ حیران رہ گئے تھے۔ اور اس کے بعد سر میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں کہ میں نے نمک حرامی کی۔ مرزا صاحب نے اپنے دانش میں مجھے ختم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، لیکن سر میں مرنا نہیں چاہتا تھا اس بچی کے لیے، اور میرا بھی ایک خاندان ہے جسے میں صرف دولت کے حصول کے لیے ہی اتنی دور چھوڑ آیا ہوں کہ آج جب انہیں یاد کرتا ہوں تو میری آنکھوں میں آنسو بھی نہیں آتے۔ ایک بات اور سن لیجئے، آپ لوگ اگر میری اس داستان پر آپ کو یقین نہیں آیا تو اس وقت کے بعد ایک لفظ کسی کے سامنے تشریح کے طور پر ادا نہیں کروں گا۔ نہ میں آپ لوگوں سے زندگی کی بھیک مانگ رہا ہوں اور نہ ہی کسی قسم کے رحم کا طلبگار ہوں۔ یہ بچی سنبھالیے اسے بھی، یہ آپ کی ملکیت تھی، آپ کی ملکیت ہے، اور ویسے بھی معصوم بچے کسی بھی مشکلات کا شکار ہونے کے لیے نہیں ہوتے۔ سر اس کے بعد میرے بارے میں فیصلہ کیجئے، کچھ کرنا چاہتے ہیں تو فوراً کر ڈالیے۔ میں اپنی ذات کے لیے مشتبہ نگاہیں برداشت نہیں کروں گا، اور اگر مجھے احساس ہوا کہ اس تمام تفصیل کے باوجود آپ لوگ مجھے بھی مرزا نصیر بیگ کا ساتھی اور مجرم سمجھ رہے ہیں تو سر شاید اس کے بعد نہ میں اپنے آپ کو معاف کر سکوں گا اور نہ آپ کو۔ زاہد کا لہجہ اچانک خونخوار ہو گیا اور نادر شاہ کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ نہیں دوست،
ہم اس قدر احسان فراموش نہیں ہیں۔ تم نے بہر طور ہم سے تعاون کیا ہے۔ نہیں سر، میں نے صرف اپنے ضمیر سے تعاون کیا ہے۔ تب پھر صاحب ضمیر لوگوں کی قدر ہم کرنا جانتے ہیں، قمر مہتاب علی نے کہا۔ شکریہ، زاہد نے بھرائی آواز میں کہا۔ قمر مہتاب علی نے ایک بار پھر نصیر بیگ کی لاش دیکھی، دیر تک دیکھتا رہا، پھر افسوس بھرے لہجے میں بولا، کاش یہ ایسا نہ ہوتا۔ وطن میں اس کی کیا حیثیت تھی؟ نادر شاہ نے پوچھا۔ صاحب اولاد ہے، پورا گھرانہ رکھتا ہے۔ مالی حیثیت کیا ہے؟ بہت اطمینان بخش۔ پھر یہ کیا دیوانگی تھی؟ بھائی دیوانگی تو ہم پر بھی طاری تھی اور ہے، پتہ نہیں یہ کیا نشہ ہوتا ہے۔ قمر مہتاب علی ٹھنڈی سانس لے کر بولا، اور نادر شاہ بھی کچھ سوچنے لگا۔ سر دوسرے لوگ بھی پریشان ہوں گے، زاہد نے چکا دیا۔ ہاں ہمیں چلنا چاہیے، قمر مہتاب علی بولا۔ حالانکہ تم نے بہت طویل فاصلہ طے کر لیا اور واپسی میں وہ جوش نہ ہوگا جو آتے ہوئے تھا، نادر شاہ نے کہا۔ اس وقت دور سے انجن کی گھرگھراہٹ سنائی دی تو نادر شاہ نے قمر مہتاب علی چونک کر ادھر دیکھا۔ جیمز پیرے کا ٹرک آتا نظر آیا تھا۔ ارے کمال ہے، ان لوگوں نے اس قدر برق رفتاری سے بھی تمام کام کر ڈالے اور فاصلہ بھی طے کر لیا، جبکہ تم نے جس طوفانی رفتار کا مظاہرہ کیا ہے ٹرک کے لیے وہ ممکن نہ تھی۔ اور سامان، کیا یہ لوگ سامان وہیں چھوڑ آئے ہیں؟ قمر مہتاب علی نے متجسس لہجے میں کہا۔ نادر شاہ نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ گل کو گود میں لیے ادھر دیکھ رہا تھا۔ ڈرائیونگ کرنے والے کو دیکھ کر اسے مسکراتے ہوئے کہا، ڈرائیونگ فیروز کر رہا ہے۔ اوہ فیروز، جیمز پیرے نے شخص کو نہ جانے کہاں سے حاصل کیا ہے۔ وہ جیمز پیرے کا نہیں، میرا آدمی ہے۔ آپ کا؟ ہاں، لیکن اصل میں وہ نصیر بیگ کا ساتھی تھا۔ کیسے؟ یہ میں بتا سکتا ہوں، زاہد نے کہا۔ میں بتایا تھا نصیر بیگ نے؟ قمر مہتاب علی نے پوچھا۔ جی سر۔ وہ اسے دیکھ کر بہت بدحواس ہوئے تھے، لیکن سر وہ جیمز پیرے کے پاس کیسے پہنچ گیا؟ جواب میں قمر مہتاب علی نے فیروز کی کہانی نادر شاہ کو سنا دی، اور نادر شاہ ٹھنڈی سانس لے کر خاموش ہو گیا۔ وہ بھی شیر ہے، اور اس طوفانی ڈرائیونگ کا مظاہرہ اسی نے کیا ہوگا۔ بہرحال ٹرک ان کے قریب پہنچ گیا۔ ظاہر ہے دونوں جیپوں کو ٹرک نے دیکھ لیا ہوگا۔ پھر وہ سب ٹرک میں اس طرح نیچے کودے جیسے دشمن پر حملہ آور ہونے والے ہوں۔ عرشی نے کسی بے قرار ماہی کی طرح گل کو آغوش میں لیا تھا۔ باقی لوگ نصیر بیگ کو تلاش کرنے لگے، اور پھر جیپ میں اس کی لاش دیکھ لی گئی تو یہ مردود کیفر کردار کو پہنچ گیا۔ سر ہدایت اللہ نے نفرت بھرے لہجے میں کہا۔ ہاں، زاہد نے جان پر کھیل کر گل کو بچایا ہے، قمر مہتاب علی نے کہا، اور پھر کسی کے کچھ بولنے سے قبل زاہد کی پوری تفصیل ان لوگوں کو بتا دی۔ تھینک یو مسٹر زاہد، سر ہدایت اللہ نے کہا۔ سر میرے مستقبل کے فیصلہ یہی ہو جائے، زاہد جذباتی لہجے میں بولا۔ آپ کا مستقبل؟ جی سر، کیا چاہتے ہیں آپ؟ کیا اس ٹیم میں مجھے مرزا نصیر بیگ کی ساتھی کی حیثیت سے دیکھا جائے گا؟ نہیں مسٹر زاہد، ہم آپ کو اپنے محسن کی نگاہ سے دیکھیں گے، اور ایک غلط انسان سے نجات دہندہ کی حیثیت سے بھی، ریٹا ہاروے متاثر لہجے میں بولی۔ ریٹا ہاروے نے ہم سب کی ترجمانی کی ہے، مائیکل بائر نے بھی کہا۔ تب زاہد نے اطمینان کی سانس لی تھی۔ اب ہمیں یہاں کچھ وقت قیام کرنا ہوگا۔ ٹرک میں تمام سامان الٹا سیدھا ٹھونسا گیا ہے، اس کے علاوہ تمام لوگوں کی حالت بھی خراب ہے۔ گومی سینہ تو کئی بار الٹ گئی تھی، اسے بمشکل سیدھا کیا گیا۔ پھر اس لاش کی تدفین بھی کرنی ہے۔ میرے بھی چوٹیں لگی ہیں، ایما برانٹ نے کہا، اور اس کے بولنے پر سب ہنس پڑے۔ جو دکھ بھری فضا گل کے اغوا سے پیدا ہو گئی تھی اب خوشگوار کیفیت میں بدل گئی تھی، اور آزاد دنیا سے یہ فضا لاکھ درجے بہتر تھی، جہاں انچ انچ زمین پر خونریزی ہو جاتی ہے۔ یہاں بھی دونوں میدان خالی پڑے تھے، جہاں چاہو بود و باش اختیار کرو، چنانچہ وہیں ڈیرے ڈال دیے گئے۔ جیمز پیرے نے کہا، ہر چند کے ہم نے ایک پرسکون رات گزاری ہے، لیکن اس خوفناک صبح نے بدن کے جوڑ ہی ڈھیلے کر دیے ہیں، اس لیے یہ پورا دن اور رات ہمیں یہیں بسر کرنی چاہیے۔ جیمز پیرے کے اس اعلان کی کسی نے مخالفت نہیں کی تھی، چنانچہ سب کاموں میں مصروف ہو گئے۔